नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीजें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज, दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं, ही कवर्ड द कैमल विद तार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद तार। तार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहां से आप दज्जालियत को समझें, यहां से आप दज्जाल को समझें। एक चीज होती है धोखा, एक चीज होती है डिसेप्शन। फर्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हो, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूं, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं, या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश। एग्जैक्टली, फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की जात थी क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश। औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी। इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है। आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं। सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी,
जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और his face would become red और his voice would become loud, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे, उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल। और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस फितने में मेजॉरिटी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये फितना क्या है, वील कम टू इट। और हदीस में आपको बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा, ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी। बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल। जब दज्जाल अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा। इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना। उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे। उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे। कुछ हदीस में वाज़ेह है बहुत, आप देख लें मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him। उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है। जन्नत और दोज़ख से क्या मुराद है? देखें, जन्नत में जन्नतुन नईम, अल्लाह ने जन्नत को एक नेमत भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक रेस्ट की जगह भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक ऐसी जगह कहा है जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंसान पे, बल्कि इंसान जो है वहां पे एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। अब दज्जाल की जन्नत भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें बहुत आसाइशें हैं, उसमें कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है, उसमें डिजायर्स को जल्दी पूरा करने की आसाइशें जो है वो मैसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं दज्जाल की जन्नत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्लाम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, इस्लाम कॉल्स फॉर डिसिप्लिनिंग डिजायर्स, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर। इसीलिए हमारी जो यूथ है वो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो डिजायर्स की बहुत बात करते हैं। हर डिजायर उन्होंने पूरी करने के लिए वो चीज रेडी रखी हुई है। हर चीज ओपन है, शराब खाने ओपन है, कैसीनो ओपन है, स्ट्रिप क्लब्स ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन। तो इंसान को वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। और वेस्ट सेक्रीफाइस की बात नहीं करता, वेस्ट जो है वो नेबर्स का ख्याल रखने की इतनी बात नहीं करता। इस्लाम में तो बहुत सी जिम्मेदारियां, इस्लाम तो इंसान पे बहुत सी जिम्मेदारियां डालता है, तो इसलिए हम लोग उन चीजों से भागते हैं। तो मैं उसकी जन्नत को समझता हूं। अब आप देख लें, बंदा न्यूयॉर्क चला जाए, वहां पे दंग रह जाता है लाइट्स को देख के, बिल्डिंग्स को देख के। दुबई चला जाए, किसी 7 स्टार होटल में चला जाए तो गुम हो जाता है। इंसान समझता है यही जिंदगी है, मैं पता नहीं कहाँ रह रहा था, असल में तो ये लाइफ है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसकी एज में, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि आम आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा। और आज बिल्कुल ऐसे है। मेरे दोस्त ने अपने एक चाइनीज कोलीग से पूछा, वो चाइना में था, उसने कहा कि कभी तुमने नहीं सोचा कि सूरज किसने बनाया? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा तो वो हंसने लग गया। उसने कहा कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ये बातें सोचें कि सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। यही बात है, दज्जाली सिविलाइजेशन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, इंसान इतना खप जाएगा डिजायर्स के मामले में कि इंसान को आखिरत बिल्कुल भूल जाएगी, यानी उस पर पर्दा हायल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो भूल रहा है। असल बात यह है, जैसे कैमल को टैन कर दिया जाए, उस पर वो जो लुक डाल दी जाए, पता भी नहीं लगेगा ये कैमल है, एंड में जाके आपको कोई बताएगा तो आपको पता लगेगा। इसी तरह इंसान को महसूस भी नहीं होगा कि किस तरह से वो दज्जाल के चंगल में फंसता जा रहा है, और एंड में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी कि इंसान दुनिया से भी जाएगा और आखिरत से भी जाएगा, और ये एविडेंट लॉस है। तो उसकी जो जन्नत है, इसकी बहुत से व्यूज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप वेस्ट की तरफ देखें तो वाकई वो उसकी जन्नत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ ग्लैमर भी है, वहाँ मटीरियलिज्म भी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे योलो जो लाइफस्टाइल एक है, यू ओनली लिव वंस, योलो, और ये हमें बहुत पसंद है। हमारी एडवर्टीजमेंट्स भी यही लाइफस्टाइल दिखाती हैं। कोका कोला कहती है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान, और ड्यू कहता है कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। यानी हर चीज में वो एडवेंचर डाल रहे हैं, हर चीज में वो दुनियादारी डाल रहे हैं, हर चीज में वो डिजायर्स को डाल रहे हैं।
تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنس, اس کی کانشیسنس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوہو اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں, ادروائز میں نہیں مانوں. تو سائنس تو بھئی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈیپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے, وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے, آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہے, وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو, ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے, جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو, اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے.
احادیث کو کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائے. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سیویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سیویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا، آرٹیفیشل رین آ جانا، خزاں آ جانا، آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، منی کو کنٹرول کرنا، ریسورسز کو کنٹرول کرنا، اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. اور آج آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سیویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب پھر اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا تو وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچول آئی اوپن ہے، تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچول آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت سٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ لگ کے قبر تک پہنچ گئے، اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے، ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو. تو ویسٹرن سیویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ ایسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے، یہ سوشل ایشوز ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلامک سیویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سیویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی، اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے. اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم، کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ. پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا. وہ ہے تمیم الداری کی حدیث، کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دی ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا. تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے. وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو. تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا، دساسا. اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ. وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا. اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے. ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں. انہوں نے کہا کر رہا ہے. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا. پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں
ظاہر ہوگا. تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے, تو انہوں نے کہا بالکل آیا. انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی, عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لیں سچا نبی. تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ ادھر, کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی. تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا, شخص ہے, اور وہ ایک جگہ قید ہے, اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا, اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ, اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. Why is it happening to me؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے, سرچ اٹ آؤٹ انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے, اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی, جو which you will tell to your generations. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا. How did I fight it? How did I come out of it? How did I deal with the toxic people? میں نے کیا کیا تھا, میں کس طرح سے نکلا تھا, میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں گھر کے. اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ, مرد بنے مرد, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنے. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو صبر کر لیں, اللہ اللہ کریں, ورد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے, اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند, اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ, مجھے ڈپریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر مزید حملے کرے گا وہ, پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me, اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے, نا امیدی کا لینس پہنیں گے, تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا, ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے, ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا, یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے, سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین, اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے, جن میں سے ہیپینس ہے, اینگر ہے, سرپرائز ہے, فیئر ہے, ڈسگسٹ ہے, اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے, ڈسگسٹ بھی دکھایا, اینگر بھی دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, ہیپینس بھی دکھائی ہے, اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے, سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج, لاس,
डिस्पेयर, ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड सॉरो। यानी कितना जामे कॉन्सेप्ट है सैडनेस का। किसी लॉस की वजह से बंदा गमज़दा हो सकता है, किसी ने दिल दुखा दिया उसकी वजह से गमज़दा हो सकता है, किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गमज़दा हो सकता है, किसी ग्रीफ की वजह से गमज़दा हो सकता है। तो ये गम है। और गम की फ़िलासफ़ी क्या है? लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स। देखें, कभी कभी जब गम हम पे आता है ना, हमारे लो स्पिरिट्स हो जाते हैं। आप एक बंदे को देखते हैं उसके स्पिरिट्स लो हैं। अब लो स्पिरिट का मतलब डिप्रेशन नहीं, ठीक है। लो स्पिरिट का मतलब है कि थोड़ा सा उसे आप बूस्ट करेंगे, वो बंदा वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। एक तो ये कि जब आप किसी को लो स्पिरिट में देखें, उसको बकअप करें, उसको बूस्ट करें। इस्लाम इस बात को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि हम अपने भाई या बहन की मदद करें, उसका कोई काम कर दें, उसके लिए ईज़ क्रिएट कर दें, उसको को मदद कर दें, को काउंसल कर दें, उसके चेहरे पे स्माइल ले आएं जी। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देता हूँ, जब आप लो स्पिरिट्स में हो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया करें चुप करके। दैट्स इट। आपका रोने का दिल करे, आप बहुत लो फील कर रहे हो, चुप करके कुरान खोलें और पढ़ना शुरू करें। दैट्स इट, एंड सी द रिजल्ट। आफ्टर 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me, ये प्रैक्टिकल टिप है। फिर जी डिस्पेयर। कभी कभी इंसान बड़ा डिस्पेयर में होता है। इंसान जो है ना, उसको लगता है कि यार बड़ी नाउमीदी है। डिस्पेयर और ग्लूम, ये जो दोनों चीज़ें ना, ग्लूम की तरफ मैं आता हूँ। डिस्पेयर है कि डिस्पोंडेंसी भी जिसे कहते हैं, होपलेसनेस। यकीन करें हमारी यूथ में डिस्पोंडेंसी बहुत ज़्यादा। दे थिंक कि उन्होंने इतने गुनाह कर लिए, इतने गुनाह कर लिए, मुझे इतना दुख हुआ। मैं एक जगह गैदरिंग में लेक्चर देने गया हुआ था और उसके बाद जो है ना, मैं ऑडियंस से बात कर रहा था, तो वन ऑफ द अटेंडीज़ शी सेड कि मैंने उनकी ना थोड़ा सा बूस्ट किया, ज़ाहिर अटेंडी थी, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने बड़ा इनकरेज किया। मैंने कहा कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो मे अल्लाह ब्लेस यू। मैंने कुछ दुआस दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, उनकी ना बहुत दुखी टोन हो गई। शी सेड कि नहीं सर, मैं, आप दुआ करें कि मैं नेक हो जाऊँ। मैंने कहा आप नेक ही अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको नेकी में जो है वो इंक्रीज़ करे। बट शी सेड कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ और मैं बहुत ख़राब वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने बात की। तो देखें, ऐसे सेंटेंसेस ना के शैतान को बहुत पसंद है। यस, इट्स ओके टू बी हम्बल कि ठीक है अभी मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सारे गुनाहगार हैं, लेकिन इतनी डिस्पोंडेंसी, इतनी होपलेसनेस कि बंदा कहे कि यार नहीं, मैं तो अब वापस ही नहीं आ सकता। तो इसलिए होपलेस सेंटेंसेस ना कहें। ये बात अल्लाह को भी नहीं पसंद कि मोमिन जो है वो होपलेस हो जाए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दीजिए मेरे बंदों से जो होपलेस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, असराफ कर चुके हैं, गुनाहों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। उसका दरवाज़ा तो नॉक करें ना, उसकी बारगाह में तो आए। वो तो कभी गया ही नहीं, इंसान ही जाता है और इंसान ही वापस आता है। अल्लाह ताला इज़ देयर, ऑलवेज देयर, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो हमारी यूथ में ज़रा डिस्पोंडेंसी है फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस। बस ग्रूमिंग नहीं हुई, ज़ाहिर है कि विल पावर की कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। और जो एक और टाइप ऑफ सैडनेस है, ग्लूम। ग्लूम में ये होता है कि आपको ना लगता है कि जैसे बहुत अच्छा मौसम है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आपके दिल में अंधेरा है, आपके ना आपने वो लेंस पहना हुआ है अंधेरे का और ग्लूम का। हर जगह आपको लगता है कि यार हालात बहुत डाउन है, हर जगह आपको लगता है कि ना बस ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो यस, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ग्लूम। इसको पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं जैसे एक बंदे पे ना काला बादल छाया हुआ है, हर वक्त वो काला बादल उसके साथ साथ चल रहा है जहाँ वो जाता है, तो उसे जो है ना वो कुछ और नज़र नहीं आता सिवाय काले बादल के, और वो हर चीज़ उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा हो। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन की बात अभी आगे जाके आएगी। फिर ग्रीफ, ऑब्वियसली एक बहुत डीप सैडनेस का नाम ग्रीफ है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ग्रीफ में गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मैं ग्रीफ सिर्फ अल्लाह से शेयर करता हूँ, हुज़न जिसे कहते हैं। इट इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। कि डिप्रेशन इज समथिंग जो आपको अनप्रोडक्टिव कर दे, एंटी सोशल कर दे, और नॉर्मल लाइफ फंक्शंस आप नॉर्मली ना कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि डिप्रेशन में।
مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے, دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی ہے شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں, شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو 3rd سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبویسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, لاسٹ, always lost in thoughts, and then the upward turn. اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے, آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 steps, تو then we say کہ that is depression. But اگر if that person starts to make a comeback, then that is grief. Upward turn, reconstruction and working through. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو, بہت سی چیزوں کو, right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یار چلا گیا, ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے, وہاں نہیں شادی ہوئی, یہ 7 سٹیجز سے آپ گزریں گے, اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا, نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں, وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا, بات ختم. اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی سٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا, ٹھیک ہے یہ نیچرل سٹیپس ہیں, لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان سٹیپ سے جاتے ہیں, بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی انشاءاللہ. You will see within days کیا within hours آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے, آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں, پڑھیں, نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی. ایک ایسا غم جو آپ خود اپنے اوپر لے آتے ہیں بیکاز آف یور ڈیسیجنز, بیکاز آف اللہ کی نافرمانی, اور بیکاز آف حرام کام میں. اور یہ غم پازیٹیو ہے, کیونکہ اگر یہ غم بھی نہیں آپ کو ہو رہا تو اس کا مطلب دل مردہ ہو چکا ہے. حرام کام پہ غم ہونا چاہیے, اسی طرح غلط ڈیسیجنز پہ غم ہونا چاہیے, لیکن یہ غم اگر ریگریٹ بن جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. سیڈنس براٹ اپون بائی ادرس, دوسرے جو غم دیں, اور وہ اس میں کیا ہے, دوسروں کے تانے, دوسروں کی سخت باتیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی طرف سے کوئی سازش میں بھی, جیسے رسولوں کو دکھ دیا گیا, غم دیا گیا, بہت ستایا گیا, رسولوں کو بہت ستایا گیا, یہ والا غم. تیسرا ہے سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس, کوئی چیز نہیں ملی, دعا ریجیکٹ ہو گئی, دعا نہیں ایکسیپٹ ہو رہی, یا بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ, یا کچھ اور معاملہ ہو گیا, تو وہ ایک سرکمسٹانس کی وجہ سے ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ الحمدللہ قرآن مجید میں وی آر لکی کہ ہر سچویشن سے ریلیٹڈ دعا ہے. رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ کی غالباً دعا ہے, اور یہ ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے اس کے حوالے سے دعا کہ اللہ مجھے جو مفسدین ہے, جو کرپٹنگ پیپل ہے, ان کی طرف سے نقصان نہ ہو اور میری مدد فرما. اسی طرح میں نے بتایا تھا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ بھی ایک دعا ہے. اس طرح یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ شیطان نے مجھے ہارڈ شپ میں مبتلا کیا ہوا ہے, ٹورمنٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے,
تو یہ بھی دعا دیکھیں کسی کے حوالے سے کہ شیطان جب بہت زیادہ انسان کو ٹورمنٹ کرے. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایک سرکمسٹانس کے حوالے سے ہے، غم بیکاز آف اے سرکمسٹانس. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دعا کے پیچھے ایک ایموشن ہے. اس دعا کے پیچھے سیڈنس، اینگر، ریگریٹ اور فیئر، یہ 4 ایموشنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو کئی بار ایسی سچویشن زندگی میں آتی ہیں جب ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ قصور ہمارا ہوتا ہے، یا کوئی سلی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے، اور ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے اس سلی مسٹیک کا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہوئی کیوں، اور ہمیں جو ہے وہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا آؤٹ کم بہت نیگیٹو آئے گا. تو یہ سارے جذبات موسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعا پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس سے تو مجھے معاف فرما. پھر ہم نے یہ قرآن سے دیکھا تھا کہ قرآن نے غم کی مختلف کیفیات بتائی ہیں، جیسے الغم حزن، اسی طرح الویل، اسی طرح الاسف یا اسفہ، اسی طرح الباس، اور اسی طرح الاسا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی لاسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ الغم جو ہے یہ کہتے ہیں غمام سے نکلا نا، بادلوں سے. غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا غم ہے، اردو میں اگر غم کی بات کریں، یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی سیڈنس ہے کہ جب اوپر کالے بادل چھائے ہوں اور انسان کو لگے کہ ڈوم اور گلومی فیلنگ ہے. اسی طرح حزن جو ہے یہ ایک ایسی ڈپریشن کو، ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھا. الویل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو غم کی کہ انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھے اور اپنے آپ کو ڈومڈ سمجھے کہ میں تباہ ہوں بس. اور اسی طرح الاسف جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی شامل ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرے. الباس جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر صراحت کر جائے اور اسے مارنے لگے، اندر ہی اندر سے کھانے لگے اسے. یہ والا غم ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بس اور حزن وہ دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو یعقوب علیہ السلام ہے بس سے بھی گزر رہے تھے، حزن سے بھی گزر رہے تھے. اسی طرح الاسا ایک ایسے غم اور ریگریٹ کو کہتے ہیں اوور این اپرچونٹی لاسٹ، کہ کوئی اپرچونٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب وہ اپرچونٹی چلی گئی تو اس اپرچونٹی پر غم کرنا. تو قرآن مجید نے دیکھیں انسانی ایموشنز کو بہت واضح کیا ہے الحمدللہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن از اے بک اباؤٹ یو، قرآن آپ کے بارے میں کتاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ آپ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. سلوشن، یہ آج ہم بات کریں گے خصوصاً کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غم سے ڈیل کرنے کا سلوشن موٹا. نمبر 1، چینجنگ آور پرسپیکٹیو، دیٹ از فرام دا قرآن. دیکھیں قرآنک جو سٹوریز ہیں ان پہ تدبر اور تفکر بہت ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآنک سٹوریز پہ آپ کو گرپ ہو اور غور و فکر کیا کریں. جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری is excellent to change your perspective. ٹھیک ہے، کہ سیڈنس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ریگریٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ابراہیم السلام کی سٹوری ہے، آسیہ علیہ السلام کی سٹوری ہے، مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے، نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے. قرآنک سٹوریز جو ہے یہ تقویت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتائی. یہ خود قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، قرآن کی آیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا پرسپیکٹیو کیسے چینج کرتا ہے. کچھ لوگ کی اگر دعا قبول نہیں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، وہ کسی معاملے میں بہت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اس معاملے پہ دعا کی، اللہ کو بتایا بھی کہ اللہ مجھے بہت ضروری ہے یہ کام ہونا میرے لیے، ٹھیک ہے اس کو کروا دے، لیکن وہ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم السلام کی بھی تو دعا نہیں قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں کتنی دعا کی ہوگی، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے ہر بار دعا کرتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ابراہیم السلام کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں؟ پہلی تو بات وی آر اے نو باڈی. اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا کیا اللہ کے لیے کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، یا ہم ایسے کون سے اللہ کے بہت پیارے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے. یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، سخت پرسپیکٹیو ہے، لیکن چلے دوسرے پرسپیکٹیو پر آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ کی دعا نہ قبول ہو تو آپ ایک اچھے انسان نہیں.
یا آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بڑے بڑے پیارے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوئی. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہوگی نا، اے اللہ میرے ابا کو صحت دے دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوں گے، بیمار ہوں گے لاسٹ فیو ڈیز میں، حضرت فاطمہ نے دعا کی ہوگی، لیکن اللہ کا کیا فیصلہ تھا کہ نہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ کی خدا نہ خواستہ کوئی کہے جی دعا نہیں قبول ہوئی. بات اصل میں یہ کہ پیاروں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے پہلے کتنی دعا کی ہوگی فار اے کلیئر وکٹری، کہ اللہ کلیئر وکٹری مل جائے احد سے پہلے. لیکن ہمیں پتہ ہے احد میں کتنا نقصان ہوا. حضرت حمزہ ان کو شہید کیا گیا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، اچھا خاصا نقصان ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پیاروں کی دعائیں، ضروری نہیں ہر ایک کی دعا پوری ہو جائے دنیا میں، کیونکہ اکثر اللہ دعائیں رد کرتا ہے اس دنیا کی اور ان کو سیو کر لیتا ہے آخرت کے لیے فار ظاہر ہے بیٹر اپرچونٹی. دوسرا، اللہ جب آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرے ایویڈنٹلی، ویسے تو دعا ہمیں پتہ ہے قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی، لیکن لیٹ سے کہ دنیا میں نہیں ہوئی قبول، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کی آخرت کے ساتھ افیلیشن بنانے کا. اگر آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں، تو میرا نہیں خیال نو ون ول لک اپ ٹو جنہ، کوئی بھی جنہ کو لک اپ ٹو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا دنیا ہی جنت بن گئی، ہر چیز یہی ملی جا رہی ہے، تو پھر شاید وہ ایفرٹ بھی نہ کرے جنت کے لیے اتنا. لیکن اگر کسی کو یہاں کچھ نہیں ملا تو پھر وہ لک اپ ٹو کرے گا جنت کو کہ چلو جنت میں مل جائے گا. اگر یہاں پہ بہت میری مشکل زندگی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہت آسانیاں دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، میدان حشر کا ٹاپک بحریہ ٹاؤن میں وہ چل رہا ہے اسی کلاس میں، انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے رمضان کے بعد. تو اس میں ایک حدیث ہے میدان حشر کے ٹاپک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کا حساب لے گا. وہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب کا کہ آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن. آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کو بلائے گا جو غریب تھا، جس نے اتنے پیسے نہیں کمائے دنیا میں. وہ غریب انسان اللہ کو کہے گا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اپنی کہہ لے بیچارگی واضح کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں میں غریب تھا، میں نے آپ کے لیے مشکلات جھیلی، یعنی مجھے اتنی آسائشیں نہیں تھی، میں نے آپ کے لیے برداشت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ اے میرے بندے، اسی لیے آج تیرا حساب آسان ہوگا اور اسی لیے تو امیر لوگوں سے پہلے جنت میں انٹر ہوگا. آئی تھنک 500 سال پہلے غریب بندہ امیر سے جنت میں انٹر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے. آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ویلاگرز کیا سکھا رہے ہیں کہ غربت ایک لعنت ہے. غربت جو ہے وہ ایک تمہارا قصور ہے اگر تم غریب ہو. آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ if you are born poor it's not your fault, if you die poor it's your fault. اب ٹھیک ہے، اوکے، ایک جملہ ہے جنرل جملہ، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے. اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ، کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر ڈائی جسٹ ڈائی ڈیتھ ایز اے پور. تو قرآن تو یہ پرسپیکٹو بتاتا ہے کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. غربا کو تو کتنا زیادہ ایج ہے، قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں میں غریب ہی رہوں گا. بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو، لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول. دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن لیٹ سے کینیڈا، یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے، یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے، کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں. ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی. کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو. ٹھیک ہے. وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں. وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جوڑ کے. یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا، اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ.
تو یہ کیسی سیکریفائس ہے, یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے, بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاتھ پیر مارو, بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے, رہنا ہے, پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا, الحمدللہ, یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہے. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance. وہ دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا, کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا, ٹھیک ہے, یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنے, دس از جسٹ اے وش. اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلا سلوشن ہے, چینجنگ آور پرسپیکٹو فرام دا قرآن. ثابت کیا ہوا, قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے, قرآن پہ تدبر, قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزالونگ کانفلکٹس. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹ چل رہے ہیں, جو جد و جہد چل رہی ہے, جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے, اس کو ریزالو کرنا. کس طرح سے ریزالو کرنا؟ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہے, ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی, وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے. تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے, اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں, ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ کی طرف آئیں. جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں پاتھ وے تھنکنگ, ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے, لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا, ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر, تقدیر, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, ذکر کیا تھا, وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو, تم پر وحی آتی ہے, تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ, آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے, کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے, تمام انسانیت, ٹھیک ہے, مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا, رائٹ دیر رائٹ دین, یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا, دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا, یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں, یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے, اب وہ بندہ زندہ نہیں, اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی, وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا, کیوں کیا, غلط کیا, میں نے ذاتی کی, وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل, تقدیر پر ڈالنا کہ آئی ریپینٹ, لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا, ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا, کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے اس میں بہتری کیا تھی, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ہے, کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے, تو تیر نشانے پہ لگے گا, اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے, یعنی
I'll have to use my strength, मेरी निशाना बाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स नहीं है तीर लगने में? उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और चीजें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका? चिड़िया को रोक सकते हैं आप? आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है।